अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे बच्चों। आज मैं आपके सामने एक तफ़हीम लेकर आई हूँ जो नर्दबान उर्दू जमात सोम यानी तीसरी जमात की किताब में मौजूद है और ये सफ़ा नंबर 33 यानी 33 पर है। और ये तफ़हीम एक बगले से मुताल्लिक़ है बच्चों। नीचे आपको तस्वीर भी दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बगले की तस्वीर है और इस तस्वीर में आपको काफ़ी सारे बगले भी नज़र आ रहे हैं। बच्चों, ये जो जानवर आपको नज़र आ रहा है जो पानी में भी चलता है और खुश्की में भी चलता है और थोड़ा बहुत उड़ भी लेता है क्योंकि इसके लंबे लंबे पर होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा उड़ नहीं पाता। तो और इसकी एक लंबी सी चोंच होती है, इसको हम कहते हैं बगला। ठीक है, और आज हम इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद इससे मुताल्लिक़ तफ़हीम भी करेंगे, यानी सवाल और जवाब, जिससे आपको ये पता चले कि अगर आपके सामने कोई तफ़हीम आए तो उसे किस तरह से हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस इबारत को अच्छी तरह से पढ़ते हैं बच्चों, उसके बाद फिर हम सवाल और जवाब की तरफ बढ़ेंगे। बगला, बेगाफ बग लाम अलिफ ला, बगला। बच्चों, अगर आप हरूफ को तोड़ तोड़ कर पढ़ना सीख लें तो आपके उर्दू की जो बुलंद ख्वानी है उसकी रवानी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप दो दो हरूफ को जोड़ना सीख लें और उसके बाद फिर आप मज़ीद जोड़ते चले जाएं उनको, तो आपकी जो बुलंद ख्वानी है उसमें बहुत हद तक आपको बेहतरी नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद कुछ अल्फाज तो ऐसे होते हैं बच्चों जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे गिनती के अल्फाज हैं 1 2 3, तो उसको आप देखते ही समझ जाएंगे कि वो अल्फाज क्या लिखे हुए हैं। बगला एक खूबसूरत आबी परिंदा है। एक खूबसूरत आबी परिंदा बच्चों, पानी में रहने वाला, आब से आबी यानी पानी में रहने वाला परिंदा है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि ये एक परिंदा है। ठीक है, जानवरों की जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं उसमें इसका जो शुमार है वो परिंदों में आता है। ठीक है बच्चों, मछलियों में नहीं आता। इसकी लंबी गर्दन अंग्रेज़ी हर्फ एस की शक्ल में खमदार होती है। एस की शक्ल कैसी होती है बच्चों? खमदार। एस ऐसा होता है ना बच्चों, खम किसको कहते हैं? जिसमें थोड़ा सा टेढ़ापन हो, उसको कहते हैं खम हुआ हुआ, यानी थोड़ा सा झुका हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ हुआ। तो इसकी भी गर्दन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एस की शक्ल में नज़र आएगी, उल्टा एस बना हुआ है। तो इसकी गर्दन बिल्कुल सीधी नहीं होती बल्कि थोड़ी सी खमदार होती है। जैसे ज़राफ़े की बिल्कुल सीधी होती है तो ये ज़राफ़े की तरह नहीं होती। इसकी चोंच नोकदार, टांगे लंबी और पतली होती हैं। इसकी चोंच के बारे में हमें बता रहे हैं कि इसकी चोंच कैसी है? बिल्कुल नोकदार है, नोकीली चोंच है। और टांगे कैसी हैं आप देख सकते हैं? बिल्कुल लंबी लंबी पतली पतली टांगे हैं इसकी। ठीक है, तो ये हमें सारी इसकी खुसूसियात बता रहे हैं। ये बस्तियां बनाकर रहता है, यानी कि बस्तियों की शक्ल में रहता है। कई कई बगले एक साथ रहते हैं। वहाँ पर आपको झाड़ियों में भी एक बगला नज़र आ रहा होगा और इसी तरह से कई सारे बगले एक साथ हैं। तो ये बस्तियां बनाकर रहता है और अपना घोंसला सरकुंडों में बनाता है। कहाँ पर बनाता है? सरकुंडों में बनाता है। उसे इसके खूबसूरत परों की वजह से शिकार किया जाता रहा है। यानी कि बगले को शिकार भी किया जाता है। किस वजह से? इसके खूबसूरत परों की वजह से। इसके खूबसूरत परों से मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, उसको मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने परों की वजह से ये शिकार भी किया जाता रहा है। उसकी लंबी और नोकीली चोंच बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। इसकी जो लंबी और नोकीली चोंच बच्चों आपको नज़र आ रही है ना, ये भी बड़ी कारआमद है, बहुत काम की है। कोई चीज़ खाने के लिए बगला अपनी चोंच का इस्तेमाल दो शाखा आले की तरह करता है। दो शाखा आले यानी कि जिसके दो हिस्से हों, जैसे कैंची है तो उसकी भी दो शाखें होती हैं ना, इसी तरह से ये भी अपनी किसी भी चीज़ का शिकार, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बगला मछली का शिकार कर रहा है, तो ये दो शाखा आले की तरह, यानी कि आला जैसे किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है जिसके अंदर दो शाखें हो, जैसे कैंची है किसी भी चीज़ को जो है वो काट डालती है, तो ये भी दो शाखा आले की तरह से अपनी चोंच का इस्तेमाल करता है। किस लिए? किसी भी चीज़ को खाने के लिए, यानी उसको अपनी चोंच से पकड़ता है और अंदर की तरफ निकल लेता है। बाज़ औक़ात यानी बाज़ दफ़ा ये अपनी चोंच शिकार करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। इसकी चोंच और किस लिए भी इस्तेमाल होती है बच्चों?
یعنی یہ اپنی چونچ کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور اپنی چونچ سے ہی یہ شکار بھی کرتا ہے، مختلف جانوروں کو پکڑتا بھی ہے۔ یہ اپنی نوکدار چونچ سے اپنا دفاع بھی کرتا ہے، دفاع مطلب اپنا ڈیفنس بھی کرتا ہے، اپنا بچاؤ بھی کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی جانور، اس سے بڑا جانور اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو یہ اپنی نوکدار چونچ سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کی مدد سے وہ دشمن کی آنکھوں میں گہرا زخم لگاتا ہے۔ کس طرح اپنا بچاؤ کرتا ہے کہ جو بھی اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اپنی چونچ کو اس کی آنکھ میں ڈال دیتا ہے اور اس کی آنکھ کو ضائع کر دیتا ہے، گہرا زخم لگا دیتا ہے کہ وہ آنکھوں سے ہی نہ دیکھ پائے تو شکار کیسے کرے گا۔ بگلا ایک خوش خوراک پرندہ ہے۔ خوش خوراک مطلب بچوں یعنی زیادہ کھانے والا، اچھا کھانے والا۔ خوش خوراک کس کو کہتے ہیں؟ جس کی خوراک زیادہ ہو۔ یہ کیڑے مکوڑوں اور مچھلیوں، مینڈکوں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات چھوٹے چوہے بھی شوق سے کھا لیتا ہے۔ تو یہ کیا کیا چیزیں کھاتا ہے؟ کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، مینڈک اور کبھی کبھی چوہے، چھوٹے چوہے جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ چوہوں کی بھی اقسام میں، بڑے چوہے نہیں، چھوٹے چوہے، یہ بھی شوق سے کھا لیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے بچوں کافی ساری چیزیں بگلے کے بارے میں جان لیں۔ اب آ جاؤ بچوں سوال اور جواب کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس، بگلے کا شکار کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمیں کیوں کا جواب دینا ہے، وجہ دینی ہے، ٹھیک ہے، وجہ بتانی ہے کہ بگلے کا شکار کس وجہ سے کیا جاتا ہے، اس میں ایسی کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے یا اس کے اندر کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے بگلے کا شکار کیا جاتا ہے۔ تو بچوں یاد رکھو، جب بھی ہم جواب ڈھونڈیں گے تو سوال میں ہی ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا لفظ مل جاتا ہے جو تفہیم میں موجود ہو۔ جیسے اگر میں بات کروں کہ شکار کا لفظ سوال میں موجود ہے اور اگر ہم تفہیم میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں شکار کا لفظ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا جواب اسی جملے میں کہیں پر ہوگا کہ بگلے کا شکار کیوں کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، یعنی ہم تھوڑا سا اس سے پیچھے جائیں گے بچوں، یہاں سے ہم جواب لکھنا شروع نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ جملے کے شروع میں جائیں گے۔ جس جملے میں ہمیں اپنے جواب کا کچھ حصہ مل رہا ہے اس سے پیچھے جائیے اور یہاں پر دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا، اسے اس کے خوبصورت پروں کی وجہ سے شکار کیا جاتا رہا ہے۔ تو کس وجہ سے اس کے شکار کیا جاتا ہے بچوں؟ خوبصورت پروں کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ہم سوال سے ہی جواب کو لکھ لیتے ہیں کہ بگلے کا شکار، ٹھیک ہے، جیسے سوال شروع ہو رہا ہے اسی طرح سے ہم جواب بھی لکھیں گے، اس کے خوبصورت پروں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کیوں ہم نے ہٹا دیا صرف، اور یہاں پر پوری وجہ لکھ دی کہ اس کے خوبصورت پروں کی وجہ سے، باقی ہمارا پورے سوال میں سے ہی جواب آ گیا۔ یہ اپنا گھونسلہ کہاں بنا کر رہتا ہے؟ کہاں کے اندر ہمیں جگہ کو تلاش کرنا ہے بچوں کہ یہ اپنا گھونسلہ کہاں بناتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا سرکنڈوں میں بناتا ہے۔ ہم تفہیم میں ہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں گھونسلے کا لفظ کہاں نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے گھونسلہ، تو ہم جائیں گے پیچھے، یہ بستیاں بنا کر رہتا ہے اور اپنا گھونسلہ سرکنڈوں میں بناتا ہے۔ تو یہاں پر ہم سوال میں سے ہی جواب کہاں کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ پر کیا لکھ دیں گے؟ سرکنڈوں میں۔ باقی پورے سوال میں سے ہم نے جواب کو اسی طور پر لکھ لیا، یہ اپنا گھونسلہ سرکنڈوں میں بناتا ہے۔ اگلا سوال، بگلے کی چونچ اس کے لیے کیسے مفید ہے؟ بگلے کی چونچ اس کے لیے کیسے فائدے مند ہے؟ مفید مطلب کیا مطلب اس کا فائدہ ہے بگلے کی چونچ کا؟ تو بچوں یہاں پر تفہیم میں تو بگلے کی چونچ کے بارے میں کافی سارے ہمیں جملے مل جائیں گے، کیونکہ یہاں سے ہی اس کے بارے میں شروع ہو رہا ہے کہ اس کی لمبی اور نوکیلی چونچ بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ کارآمد کا مطلب بھی مفید ہے اور ان دونوں کا مطلب ہے فائدے مند۔ کارآمد یعنی بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ تو کس طرح فائدے مند ہے، کیسے فائدے مند ہے، ہمیں یہاں پر ان چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ تو ہم یہاں پر ایک دو جملوں میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز کھانے کے لیے بگلا اپنی چونچ کا استعمال دو شاخہ آلے کی طرح کرتا ہے، بعض اوقات یہ اپنی چونچ شکار کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ اپنی نوکدار چونچ سے اپنا دفاع بھی کرتا ہے۔ تو ہم اس میں سے اپنی مرضی سے کچھ بھی جواب لکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز کھانے کے لیے اور شکار کرنے کے لیے اپنی چونچ کا استعمال کرتا ہے۔ تو ہم یہاں پر اپنے الفاظ میں مختصر سا جواب لکھ دیتے ہیں جس میں ہم اپنی بات مکمل طور پر بیان کر دیں کہ بگلا اپنی چونچ کھانے کے لیے اور شکار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو ہم اپنے جواب اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم تفہیم میں سے ہی لکھیں یا جیسے سوال لکھا ہوا ہے اسی طرح سے لکھیں. ہماری بات مکمل طور پر ہمیں اپنی بات سمجھانا آنا چاہیے کہ کس طرح سے اپنی بات کو بیان کرنا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے بگلا اپنی حفاظت کیسے کرتا ہے. تو بچوں ہم نے یہاں یہ بات کہ بگلا اپنی چونچ سے اپنی حفاظت کرتا ہے, اپنا دفاع کرتا ہے, یہاں پر نہیں لکھی سوال نمبر 3 میں, کیونکہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اگلا جو سوال ہے اس میں پھر سے چونچ کا ذکر ہوگا اور وہاں پر دفاع کی بات آ جائے گی. تو ایک ہی سوال کے جواب میں آپ کو تمام تر امور کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس اگلا سوال اس سے ریلیٹڈ موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے, بگلا اپنی حفاظت کیسے کرتا ہے. تو بچوں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو کہیں بھی حفاظت کا لفظ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کا ہم معنی لفظ یعنی دفاع, میں نے آپ کو بتایا تھا دفاع کا مطلب کیا ہوتا ہے, اپنا بچاؤ کرنا, اپنی حفاظت کرنا. تو یہاں پر آپ کو یہ لفظ ملے گا. تو بچوں اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ تفہیم کو پڑھ رہے ہوں, عبارت کو پڑھ رہے ہوں, تو اس کے معنی کو بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے, کہیں پر لکھ لیں ان کے معنی اور ساتھ ساتھ ان کے معنی کو اچھی طرح سمجھ لیں. جو مشکل الفاظ ہوں اس کو آپ انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر کہیں پر سوال میں اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ آ جائے تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس کا جواب کہاں پر موجود ہے. تو آپ کو حفاظت کا لفظ یہاں پر کہیں نہیں ملے گا, لیکن اس سے ملتا جلتا لفظ دفاع کا لفظ موجود ہے. اور وہاں پر پوچھا ہے آپ سے کہ اپنی حفاظت کیسے کرتا ہے, تو بگلا اپنی نوک دار چونچ سے اپنا دفاع بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے, ہم یہاں سمپل جس طرح سوال لکھا ہوا ہے اسی طرح سے جواب کو لکھ دیں گے کہ بگلا اپنی حفاظت اپنی نوک دار چونچ سے کرتا ہے. دیکھا آپ نے کتنا آسان سا جواب ہے اور مختصر اور جامع. اگلا سوال ہے بگلے کی خوراک کیا ہے. تو عبارت کے آخری جملے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیڑے مکوڑوں, مچھلیوں, مینڈکوں اور کبھی کبھی چھوٹے چوہوں کو بھی شوق سے کھا لیتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ بتانا ہے کہ بگلے کی خوراک کیا ہے. یہ نہیں پوچھا انہوں نے کہ بگلے کی خوراک کیسی ہے. اگر یہ پوچھتے کہ بگلے کی خوراک کیسی ہے تو ہم کیا لکھتے کہ بگلا ایک خوش خوراک پرندہ ہے, یعنی اچھی خوراک والا پرندہ ہے. لیکن ہم سے انہوں نے سوال جو پوچھا ہے اس میں کہا کہ بگلے کی خوراک کیا ہے, یعنی وہ کن کن چیزوں کو اپنا شکار کرتا ہے. تو یہاں پر ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جو وہ اپنی خوراک میں شامل رکھتا ہے, یعنی جن چیزوں کا وہ شکار کرتا ہے. تو ہم کیا لکھیں گے, کیڑے مکوڑے, مچھلیاں, مینڈک اور بعض اوقات چوہے. تو ہم یہاں پر سوال سے ہی جواب لکھیں گے کہ بگلے کی خوراک میں کیڑے مکوڑے, مچھلیاں, مینڈک اور چھوٹے چوہے شامل ہیں. مختصر اور جامع جواب ہم نے لکھ دیا ہے. اب آ جائیے بچوں, اگلا سوال ہے آپ کے پاس. کچھ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں, آپ کو اس کے متضاد لکھنے ہیں, یعنی اس کے الٹ الفاظ لکھنے ہیں. جیسے دن کا رات, بالکل الٹا لکھنا ہے. تو یہاں پر ہم ان الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں اور ان کے متضاد لکھ لیتے ہیں. لمبی, پسند, پتلی, دشمن, طویل, خوبصورت. تو ان الفاظ کے متضاد, لمبی کی چھوٹی, بڑی چھوٹی بھی ہوتا ہے بچوں اور لمبی کی بھی چھوٹی ہی ہوتا ہے. پسند ناپسند, پتلی موٹی, دشمن دوست, طویل قصیر بھی ہوتا ہے بچوں اور مختصر بھی ہوتا ہے. بہت طویل گفتگو کی, بہت مختصر گفتگو کی, یعنی لمبی اور چھوٹی. خوبصورت, بدصورت. اگلا سوال ہے بچوں, پیراگراف سے 4 اس میں ضمیر تلاش کر کے لکھیے. تو بچوں ہم اس میں ضمیر پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ضمیر کہتے ہیں ہر وہ اسم جو کسی بھی نام کی جگہ پر آیا ہو. تو جیسے یہاں پر بگلے کی جگہ پر جو جو الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ سارے کیا ہیں, اس میں ضمیر. جیسے اس کی, ٹھیک ہے, جیسے یہ, جیسے اپنا اور جیسے اس کے, یہ سب کیا ہے بچوں, اس میں ضمائر ہیں. اپنا, اپنی, وہ, یہ, اس کا, اس کی, اس کے, یہ سب کیا ہوتے ہیں بچوں, اس میں ضمائر ہوتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر 4 اس میں ضمائر لکھ دیے ہیں. اگلا سوال ہے بچوں ہمارے پاس کہ ہمیں چند صفات دی گئی ہیں, ہمیں ان کے موصوف تلاش کر کے لکھنے ہیں. نوکدار, نوکدار کیا ہے بچوں, اس کے اندر نوکدار چونچ ہے. گہرا کیا ہے, زخم ہے. خوبصورت کیا ہے, پر ہیں. لمبی کیا ہے, ٹانگیں ہیں. طویل کیا ہے,
تو طویل بچوں لمبی کو ہی کہتے ہیں. یہاں پر ہم طویل کے ساتھ ٹانگیں بھی لگا سکتے ہیں اور چونچ بھی لگا سکتے ہیں. اور چھوٹے جو ہے وہ چوہے ہیں. تو صفت کہتے ہیں بچوں کسی کی بھی کوئی خصوصیت، اور موصوف کہتے ہیں جس کی وہ خصوصیت ہو. تو موصوف دراصل اسم ہوتا ہے اور صفات اس کی خصوصیات ہوتی ہیں. تو ہم نے یہاں پر موصوف بھی تلاش کر کے لکھ دیے ہیں. اب اگلے سوال پر ہم آ جاتے ہیں جہاں پر ہمیں الفاظ کا انگریزی ترجمہ لکھنا ہے. یعنی جو الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں یہ انگریزی میں ان کو کیا کہا جاتا ہے ہم ان کو لکھ لیتے ہیں. تو بچوں پہلا لفظ ہے چوہے. ان کو انگلش میں کہتے ہیں ریٹس، اور ان کو ماؤس بھی کہتے ہیں جس کا پلورل ہے مائس. مینڈک فراگ، چونچ بیک، پرندہ برڈ، خوراک ایپیٹائٹ، دفاع ڈیفینس، یہ ان کو انگلش میں کہا جاتا ہے. تو بچوں یہاں پر آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آگے آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.